अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे चाइना के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान के विज़िट पे थे। बड़ा कामयाब उनका दौरा रहा है और अब वो वापस चाइना रवाना हो चुके हैं। इस दौरे के फॉलोअप के हवाले से हम बात करेंगे। कल भी हमने बात की थी कि 6 MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, मुख्तलिफ उसमें प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हवाले से अब आगे काम किया जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लें, मज़ीद समराइज़ कर लें, तो इससे पहले जो फ़र्स्ट फ़ेज़ था CPEC का वो चूँकि मुकम्मल हो चुका है। अब हम सेकंड फ़ेज़ में बाकायदा तौर पर दाखिल हो चुके हैं और सेकंड फ़ेज़ में B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस उसकी बात हो रही है, कॉन्टेक्ट्स की। इसमें सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी कर सकेंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है ख़ास तौर पर उनके लिए जो पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट्स की हम बात करते हैं उसके लिए ज़्यादा राहें हमवार हो रही हैं। और इसी मौके पर जब ये 10 साला तकरीबात पाकिस्तान में जारी थी, CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का तहनीती पैगाम भी जारी किया गया है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के तारीख़ी ताल्लुकात हैं और ये 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अब इन ताल्लुकात में अवामी सतह पर भी दोस्ती की जो वसअत है वो इसमें शामिल होगी। और 2013 से जब आगाज़ हुआ था, आप सब जानते हैं CPEC का, उसके बाद से अब तक दोनों ममालिक मुश्तरका ताउन के साथ आगे बढ़े हैं। चीज़ों को, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे इन्होंने काम किया है। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है CPEC का, ये दोनों ममालिक के लिए खुशहाली और कामयाबी की ज़मानत बनेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैगाम है। इसी से हम आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो दिन ब दिन ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरी होती जा रही है और जब इसमें CPEC जैसी चीज़ें, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हो जाएं तो फिर यकीनन इसमें पाकिस्तान के लिए मौशी तौर पर भी बहुत अच्छी ख़बर है। और आगे सेकंड फ़ेज़ में जिस तरह इसमें बिज़नेस के हवाले से जिस तरह से बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा आएगी और यहाँ के लोग भी जो हैं वो इसमें इंगेज हो सकेंगे। कुछ उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, वर्कशॉप्स भी होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके, रोज़गार मिल सके। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। अब एक मुख्तलिफ़ पहलू से हम इस पर बात करेंगे और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और उनके साथ रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और इसके अलावा वाया स्काइप मुझे हुमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब भी सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। और हाफिज़ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो पैगाम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, कुछ उसकी बातें मैंने जो है वो दोहराई हैं। बड़ा ज़बरदस्त और मुफस्सल जो है एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है, उन्होंने ये पैगाम जारी किया है। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है आने वाले दिनों में मज़ीद हम गहरी होती देख रहे हैं। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो पैगाम है ये पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए कि बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल मुस्तकबिल की एक नवीद लेकर आ रहा है। वो इस लिहाज से कि 2013 में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मियां नवाज शरीफ ने CPEC के एक समझौते पर दस्तखत किए थे बीजिंग में, तो उस वक्त एक तसव्वुर था, एक तख़य्युल था, एक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र का नुक्ता आगाज़ था ये। और ये आज ये एक इत्तफ़ाक़ भी है और ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि आज जब CPEC का एक पहला अशरा मुकम्मल हो रहा है तो यहाँ मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनका अहद हुक्मरानी जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। और इस मौके पर चीन के वाइस प्रीमियर का दौरा वो भी बड़ी खसूसी अहमियत का हामिल था, इस लिहाज से कि CPEC अपना एक अशरा मुकम्मल कर चुका और दूसरे अशरे में दाखिल हो चुका है। और उसमें हम देख रहे हैं कि पहले अशरे में जो पाकिस्तान की तरक्की के जो वादे किए गए थे, जो जिस अज़्म का इजहार किया गया था CPEC के इफ्तिताह के मौके पर, उसमें तकरीबन हम सुरखरू हुए हैं और दोनों ममालिक ने दोनों मुश्तरका एक तरक्की और मुश्तरका मकासद के तहत आगे बढ़े हैं CPEC को लेकर। और उसके तहत न सिर्फ चीन की तरफ से सरमायाकारी हुई है $25 बिलियन की, बल्कि सेकंड फेज़ के लिए भी ये कहा जा रहा है कि $30 बिलियन की सरमायाकारी जो है अब होने जा रही है, जिसमें ML1 है, उसमें एग्रीकल्चर के मंसूबे हैं, उसमें
آئی ٹی کے منصوبے ہیں، آئی ٹی کو ایکسپورٹ کرنا ہے، ایگریکلچر کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، یہ بڑے منصوبے ہیں جس میں چین جو ہے پاکستان کا ایک معاون اور دوست کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ وائس پریمیئر کا دورہ اس لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل تھا کہ پاکستان ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے، اور انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ چین نے ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ وائس پریمیئر کے دورے کے ذریعے پاکستانی عوام نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور آج پریزیڈنٹ جب شی جن پنگ کا میسیج آیا ہے 10 سال مکمل ہونے پر، تو اس نے ایک ہمیں نئی نوید دی ہے، اور اس میں چینی قیادت کی طرف سے جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 4 موسموں کی مانند جو ہے وہ سدا بہار رہے گی، وہ اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی، اور امید کی جانی چاہیے کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان اور چین دونوں ملکوں کے عوام کے لیے خوشحالی اور ترقی کے نئے راستے کھولے گا، اور اس کے ذریعے ہم مشترکہ ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ ذرا اپنی رائے مجھے دیجیے گا اس دورے کے حوالے سے، اور پھر چونکہ آج ہم اس کا فالو اپ کر رہے ہیں، 6 اہم ایم او یوز ہیں جس کے حوالے سے ہم نے بات کی، پھر سیکنڈ فیز میں باقاعدہ طور پر اب آپ داخل ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی بڑی اہم خبریں اور اہم چیزیں شامل ہیں جس سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ثابت ہوگی۔ شکریہ نہائی، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو اگر صرف ہم سی پیک کے اس منصوبے کو، اس فلیگ شپ پروجیکٹ کو اگر ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو نہ صرف چین اور پاکستان کی دوستی کے لیے اچھا ہوگا بلکہ یہ پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں کا ایک نیا مرکز بنے گا۔ ہم سی پیک کو صرف ایک سی پیک کے ایک محدود اس میں فریم میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ سی پیک کے ساتھ جو منسلک دیگر منصوبے ہیں وہ بہت اہم ہے، اکنامک زونز ہمارے لیے بہت اہم ہے، لاکھوں مقامی افراد کو اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جو اس کے ساتھ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر مٹیاری لاہور جو ڈائریکٹ ٹرانسمیشن لائن ہے، وہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مقامی منصوبہ ہے لیکن وہ بھی سی پیک کا حصہ ہے، تو ہم صرف سی پیک کو گوادر یا جو بلٹ ان روڈ انیشیٹو ہے ہمیں اس تناظر میں اس کو نہیں دیکھنا۔ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو سوچ سمجھ کے چینی قیادت نے اس کی اور پاکستانی قیادت نے اس کو شروع کیا ہے، اور ہمیں خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ چین کی موجودہ قیادت اور پاکستان کی موجودہ قیادت، بلکہ میں ریاست کا ہوں، وہاں کی قیادت اور یہیں کی ریاست، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ سی پیک جیسے منصوبوں کو نہ صرف مکمل کیا جائے گا بلکہ مستقبل قریب میں چین اور پاکستان کی شراکت داری کو نئی منازل تک پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھیں کتنی اہمیت پاکستان کو دی جا رہی ہے۔ ایک تو چینی صدر نے اپنے خصوصی نمائندے کو 3 روز کے لیے پاکستان بھجوایا، جو بی آر آئی کا اور اس قسم کے جتنے بھی بڑے ترقیاتی پروجیکٹ ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں چین میں، ان کو نہ صرف ایک بڑے وفد کے ساتھ پاکستان بھجوایا بلکہ چینی صدر نے خود تہنیتی پیغام بھی سی پیک کے 10 سالہ تقریبات کے حوالے سے جاری کیا، اور جس نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ وہ پیغام بھی پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور اس سے نہ صرف پاکستان اور چین کی دوستی کی ایک عکاسی ہوتی ہے بلکہ یہ عالمی سرمایہ کار مارکیٹ پہ بھی اس کے بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ شی جی پنگ جو ہے وہ کسی چھوٹے ملک کا صدر نہیں ہے، اس کا ویژن جو ہے ان کی جو اپروچ ہے وہ عالمی سطح پہ وہ ان کو ایک ٹرینڈ سیٹر کی طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ اگر پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر رہے تو اس سے نہ صرف چینی سرمایہ کاروں کو جو ہے ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا جذبہ ان کے بیچ میں پیدا ہوگا بلکہ جو آپ کی باقی دنیا ہے ان کا بھی پاکستان پہ اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مشکلات کے باوجود جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے، آپ کے جو ہے پاکستان کے ساتھ باقی ممالک کے روابط بڑھ رہے ہیں۔ ترک نائب صدر اس وقت کراچی میں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے کہ مڈل ایسٹ سے سرمایہ کاری پاکستان کی طرف راغب ہو رہی ہے،
تو اگر ہم صرف چین کے ساتھ شراکت داری کو جو رواں منصوبے ہیں اور مستقبل میں اگر ہم توانائی اور زراعت اور ایجوکیشن اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے باقی منصوبوں کے ساتھ اگر چین کے ساتھ مزید اپنی شراکت کو بڑھائیں گے تو یقینی طور پر پاکستان میں غربت کی شرح بھی کم ہوگی، ہمارے ہاں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ چین جو ہے اس سال کے اختتام پر رینیویبل انرجی کے 1.32 ارب کلو واٹ بجلی بنانے والا ملک بن جائے گا، جو اس سے آپ اندازہ لگایا کہ اگر ان کی ہم صرف توانائی کی شعبوں میں ان کی جو ان کا تجربہ ہے اور ان کی صلاحیت ہے اگر اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان دیکھ کے ہمارے پاس یہاں پہ ونڈ انرجی کے مواقع موجود ہیں، ہمارے پاس سولر کے مواقع موجود ہے، ہمارے پاس کوئلے کے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے موجود ہے، ہائیڈل کا تو دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہائیڈل بجلی بنانے کی کتنی بڑی صلاحیت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دورہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے مفید اور اہم رہا، اور ہمیں چینی قیادت کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا بلکہ مستقبل میں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم دن، یہ پچھلے 2-3 دن جو رہے ہماری تاریخ میں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی پاکستان اور چائنا کی جو ہے وہ ایک نئے باب میں داخل ہو گئی ہے، یہ کہنا میرا خیال ہے درست ہوگا۔ ہمایوں خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جب ہم انویسٹرز کے اعتماد کی بات کر رہے ہیں، چونکہ اب سیکنڈ فیز میں زیادہ پبلک ٹو پبلک اور بزنس ٹو بزنس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آگے بڑھیں گی، تو اس حوالے سے اب جو سیکیورٹی فورسز کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل سید آصف منیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اعتماد سازی کے مراحل کو زیادہ آسان کر دیتی ہیں اور اس میں زیادہ اعتماد آ جاتا ہے۔ جب اب باہر سے انویسٹرز آئیں گے، یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے پھر امن و امان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یقین دلایا جاتا ہے اور بڑا کھل کے اس پر بات کی جاتی ہے، اون کیا جاتا ہے ان سارے پروجیکٹس کو، تو یقیناً یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ جی نہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہماری جو عسکری قیادت ہے اور ہماری جو سویلین قیادت ہے، ان پرٹیکولرلی اگر آپ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو دیکھیں، اس سے پہلے کسی چیز کے اوپر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی اس کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ پھر عسکری قیادت کا ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہاں جا کے ان کو جو سیکیورٹی اور اس طرح کی ایشورنسز دینے کی جو بات کی گئی، یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ جو اس وقت جو شیئرڈ انٹرسٹ ہے دونوں قیادت کا، عسکری اور سویلین کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے جو اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے اس سے نکالا جائے اور اس کے ساتھ ایک ایسی ڈگر پر ڈالا جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جن مشکلات کا ہم نے پچھلے چند مہینوں میں یا اگر 1 سال 1.5 سال اوپر جو دیکھتے ہیں ایکسٹریم جو کرائسس تھا اس سے نکالا جائے۔ اسی سلسلے میں یہ جو ہز ایکسیلنسی جو آئے ہوئے تھے وائس پریمیئر جو ہیں جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو پریزیڈنٹ شی کے، ان یہاں پہ آنا 10 سالہ تقریب کے اوپر جو مختلف ایم او یوز کا انعقاد کرنا اور اس کے بعد جو اس چیز کا اعادہ کرنا کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں بھی، آپ نے بھی جو پچھلے وہ حافظ صاحب کے ساتھ یہ رشید صاحب سے بھی پوچھا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جو اپنا کنگریچولیٹری جو میسج دیا اس میں 4 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہائی لیول جو وزٹس ہیں ان کو فری کرنا چاہیے تاکہ ہم دونوں مل کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان پہ ایک دوسرے کو، یا جو ایوالونگ ایشوز ہیں ان پہ سپورٹ کریں۔ دوسرا انہوں نے یہ جو ہماری کامن ڈیولپمنٹ ہے اور شیئر انٹرسٹ ہے ان کے اوپر بات کریں، اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے بیسیکلی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اسی چیز کی، اور اس میں اپنے میسج گوادر پورٹ کا، انرجی کا، انفراسٹرکچر کا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا کہ اس سے خطے میں جو ہے جو فروٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان عوام کے لیے، چینی عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو سال ہے یہ ایئر آف چائنا پاکستان فرینڈلی ایکسچینجز کا سال جو ہے وہ دونوں لیڈرز کی طرف سے وہ کیا گیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے جو ایک وعدہ کیا کہ ہم تقریباً 2000 ٹریننگ پروگرامز کریں گے پاکستانیوں کے لیے جو آ کے یہاں پہ ایکسپرٹیز حاصل کریں گے چائنا، اور پھر 1000 چائنیز لینگویج ایکسپورٹ کریں گے۔ لینگویج ہمارے درمیان ایک تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ سے پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور آخری بات انہوں نے کی دونوں ممالک مل کے جو ہے وہ جوائنٹلی جو ہے نا سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، جو کہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا
کہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ اس پر پاکستان کو بہت سے ہیں، اور چائنا اس چیز کے اوپر ایکسپرٹیز رکھتا ہے، جس میں کلائمیٹ چینج ہو گیا، جس میں جو ہے ٹیررزم کے معاملات ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ انٹیلیجنس گیدرنگ، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم چائنا کے ساتھ مل کے ایسی ایک نہج برقرار رکھ سکتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والی جو اس دہائی سے اگلی دہائی میں جو جانے والا جو سیکنڈ فیز ہے، ہم اگر مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوششیں کریں گے تو یہ جو سی پیک ہے یہ نہ صرف چائنا اور پاکستان کے لیے بلکہ ساؤتھ ایشیا کے پورے خطے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی کے لیے ایک بڑا ہی اہم ٹول ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے دورے کے حوالے سے بڑا زبردست ہے اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ اب ہم فیز میں آ گئے ہیں، سی پیک پہ اب آگے کام بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل بھی ہم نے ویسے تھوڑا سا بات کیا تھا کہ ہمیں اپنا ہوم ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اگر انویسٹرز آتے ہیں ان کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے، ایسی اپرچونٹیز ہونی چاہیے کہ جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ظاہر ہے کہ انویسٹرز تبھی یہاں پر آتے ہیں۔ پھر جس طرح سے ابھی ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو بھی ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لینگویج بیریئر تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ورک شاپس، ٹریننگز وغیرہ، لیکن ہمارے ہاں اتنے اسکلڈ لیبر بھی نہیں ہے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں پہلے میں اس بات کے جو دو مرحلے ہیں، پہلے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے جو ترقی اور خوشحالی کا ایک جو فلسفی اور جو نظریہ پیش کیا ہے ابھی نیشنل پیپلز کانگریس میں، انہوں نے کہا ہے جی یہ 5 جو ہے بنیادی اس کے اصول ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں ویژنری لیڈرشپ ہونی چاہیے، نمبر 1۔ درست۔ نمبر 2 وہاں جو ورک فورس ہے اس کو سکلڈ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ نمبر 4 انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 جو عناصر ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، جو سیاسی قیادت ہے اور عسکری قیادت، وہ آج ان مسائل سے نمٹنے کے لیے، جو پاکستان کو معاشی طور پر اور پاکستان کی اقتصادی حالت کو بدلنے کے لیے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے معاملات ہوں، پاکستان میں گرین ریولوشن لانے کی بات ہو، یا پاکستان کو منرل ڈیولپمنٹ اور منرل ریولوشن لانے کی بات ہو، ان تمام جو مرحلے ہیں اور تمام جو عناصر ہیں ان کے لیے پاکستان کی ملٹری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آج بھی دیکھا کہ آپ نے یہاں پر پاکستان اسلام آباد میں جو منرل کانفرنس سمٹ کانفرنس ہوئی ہے وہ بھی اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو ہم یہ اس لحاظ سے ایک حوصلہ افزا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کو دیر پا بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے اور پاکستان میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں، پاکستان کے وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جائے، خواہ وہ زراعت کے شعبے ہوں، خواہ وہ صنعت کے شعبے ہوں، خواہ وہ معدنیات کے شعبے ہوں، جو بھی پاکستان کے پاس وسائل ہیں ہمیں خود کفالت کی منزل سے ہمکنار کرنے میں یہ تمام منصوبے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں پر بھروسہ کر کے پاکستان کو ایک انقلاب، پاکستان میں ایک ایسا انقلاب لا سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم معیشت اور دیگر جو ہمارے سوشل فیبرک میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے یا انتہا پسندی جو ہے فروغ پا رہی ہے، ان پر بھی قابو پا۔ دیکھیں جب نوجوان بے روزگار ہوں گے تو وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں جس سے جرائم بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے ترقی کے اور انہیں روزگار کے نئے مواقع فراہم کریں تو یقیناً ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی قیادت جو ہے اس نے اس سفر کا آغاز کیا۔ آج میاں شہباز شریف نے درست بات کی کہ 75 سال جو ہم نے ضائع کیے اس کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب عمل کا وقت ہے، پریکٹیکل کا وقت ہے، اب ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کا وقت ہے اور ماضی کی غلطیاں دہرانے کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں نوجوانوں کے لیے امید
اور ایک ہوپ کا سامان جو ہے فراہم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، انہی کی گفتگو کے کانٹیکس میں آپ یہ فرمائیے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے اب ہمیں اس کی سمجھ آ گئی ہے اور 75 سالوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، اب ہم واقعی آگے بڑھنے کے لیے پریکٹیکل اپروچ کے تحت تیار ہیں؟ آپ کے منہ میں گھی شکر، کاش ایسا ہو جائے، لیکن کچھ حلقے اس بات کو اب اپنے پوٹینشیل کو ایٹ لیسٹ اعلیٰ سطح پہ ریئلائز کیا جا رہا ہے، انالائز کیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام جو ہے ٹرکل ڈاؤن کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی. جو موجودہ قیادت ہے، جو عسکری قیادت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، ان کی یہی کوشش اور یہی خواہش ہے. ابھی تک اس پوٹینشیل سے بدقسمتی سے وزیر اعظم صاحب نے صحیح فرمایا کہ 75 سالوں میں ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ابھی ہم نے ریئلائز کیا ہے اور اس پوٹینشیل کو سمجھا ہے، اپنی صلاحیت کو جانا ہے، تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے مزید فائدہ اٹھا لیں گے. دیکھیں چین میں بھی نہ صرف جو چین کی موجودہ جو ان کی جو قوت ہے، عالمی قوت ہے، معاشی قوت ہے ان کی، وہ اس وقت بھی دنیا کی اگر پہلی نہیں تو دوسری معیشت ضرور ہے. اور بلکہ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ چین امریکہ سے آگے چلا گیا ہے معاشی میدان میں، لیکن اس کے باوجود چینی قیادت نے اصلاحات کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو نہیں روکا ہے. ابھی اسی مہینے کی بات ہے کہ چینی قیادت نے جو نجی معیشت ہے، جو نجی سرمایہ کاری ہے چین کے اندر، اس کو فروغ دینے کے لیے کئی اصلاحات کیے ہیں. تو یہ جو ہم اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم اصلاحات لا رہے ہیں اور چین میں بھی اصلاحات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، تو اس کا بڑا اچھا ملاپ ہو سکتا ہے. یہ جو B2B پہ ہم جا رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور BRI کے حوالے سے، تو یہ چینی سرمایہ کاروں کو بھی جو ان پہ کچھ بندشیں تھی سرکاری سطح پہ یا ان کے کچھ مسائل تھے، چینی قیادت اس کو حل کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کروا رہی ہے، بلکہ کچھ متعارف ہوئے بھی ہیں. ایک تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے لوکل لیول پر جو اس تیاری کی ضرورت ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں تیاری کے لیے تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے سی پیک کو اہمیت دی. اب سی پیک آج تو نہیں شروع ہوا نا، 10 سال ہو چکے. تو پچھلے 4 سالوں میں کبھی آپ نے سی پیک کے حوالے سے اس قسم کی کوئی سرگرمی دیکھی تھی؟ وہ تو تعطل رہا نا، وہ تو واضح طور پر میں ویسے ایک گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اب کم از کم یہ چیزیں جو ہماری معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے اس کو ہم ریئلائز کر رہے ہیں، زرعی اصلاحات لا رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے زراعت کو اہمیت دی ہے، جو گرین انیشیٹو ہے جس میں آرمی کا جو پورا ساتھ ہے سول گورنمنٹ کے ساتھ. اب سی پیک کے حوالے سے بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے چینی جو حکومت ہے ان کو اپنے باشندوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت کنسرن رہتا ہے. وہ ہماری حکومت کی طرح نہیں ہے کہ اپنے عوام کو بس آپ نے جہاں پہ بھی چھوڑ دیا، اور جو ماضی کی حکومتیں تھی جس طریقے سے کہ نہ سرمایہ کاری کا کوئی تحفظ ہے، نہ آپ کے جو ہے کوئی شہری حقوق ہیں، نہ آپ کے صنعت کار اور سرمایہ کار کوئی حقوق ہے. چین ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت ہماری عسکری قیادت ہے وہ ہماری معاشی ترقی میں سیاسی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے دل و جان سے ہمیں تیار نظر آ رہا ہے. آج آرمی چیف کی جو منرلز سمٹ میں جو خطاب ہے، آپ اس کا صرف آپ اس سپیچ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا، جو اپنی صلاحیت کی بات تھی، پوٹینشیل ہم میں موجود ہے، ہم نے ابھی تک واقعی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اگر اب بھی نہیں اٹھائیں گے تو پھر دیر بہت ہو جائے گی. دنیا سے اب بھی ہم بہت پیچھے ہیں، پھر دنیا کے ہم رکاب ہونے میں ہمیں شاید صدیہ لگے. ابھی ہمیں کچھ دہائیاں درکار ہے. اگر ہم اسی پیس سے ہم اگر اس پیس سے جائیں گے بھی اور اس پیس کو اگر مزید بھی بڑھائیں گے تو اپنی معیشت کو ٹریک پہ کرنے کے لیے اب بھی آپ کو دہائیاں لگیں گی. لیکن اگر اب بھی آپ نہیں سوچیں گے تو پھر آپ کے پاس غلطی کی دوسری گنجائش باقی نہیں رہتی. پھر وقت نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ہمایوں خان صاحب، کن کن سیکٹرز میں یا کن کن فیلڈز میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کہیں سنجیدگی جو ہے وہ درکار ہے، اور کہیں ظاہر ہے کہ شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی
نہیں ویسے تو اس طرح کی بے تحاشا اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے اپنی اکانومی جو کہ ہماری بڑے عرصے سے میرے خیال میں کوئی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ایشو ہے. ہاں تو دیکھیں ناہید آج بھی نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوئے ہیں اور جو بل موو ہوئے ہیں اس میں 13 یونیورسٹیوں کا قیام ہے. اس سے پہلے بھی 29 جو ہے یونیورسٹیاں پنجاب میں قائم ہو رہی ہیں. اور اب دیکھیں اصل میں ہم نے اپنی ورک فورس جو ہے تیار کرنا ہے. ورک فورس کی تیاری کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایسے ادارے قائم کریں جس میں ہمارے نوجوان تربیت حاصل کریں اور مستقبل کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں. اسلام آباد میں جو سکلڈ یونیورسٹی بن رہی ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کے لیے تیار ہو رہا ہے. پورے ملک میں ہونے چاہیے. اسی طرح گوادر میں جو انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کام جو ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں تاکہ سی پیک جب جو آگے بڑھے گا تو ہم اپنی ورک فورس جو ہے اس کو تیار کریں گے. لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمایوں خان صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا. جی میں ایک اس چیز سے جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ سی پیک جو ہے ہمارے دو ممالک کے درمیان جو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اس کا ایک حصہ ہے. آج چونکہ ہم اس کی 10ویں اینیورسری جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر فوکس زیادہ ہے. ادروائز اس کے ساتھ ساتھ اوور آل بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس میں بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں. ہمیں چائنا سے سیکھنا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کیسے کرنی ہے. اپنی جو اکنامک کبھی جس کا ذکر رشید صاحب تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ وہاں پہ مسلسل ریفارمز جو ہیں وہ 1979 آنورڈ سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو وہ پورے جو ہے پچھلے 30-40 سالوں سے ہر موقع پہ اور ہر سال ڈفرنٹ ریفارمز کی پالیسی پہ کرتے ہیں. ہمیں اپنی ایک تو آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے, اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ ڈریون کرنا ہے, امپورٹ لیڈ کم کرنا ہے, انڈسٹریلائزیشن اب سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس سے آنا ہے. اس کے علاوہ چائنا کے بہت بڑے ایکسپیرینسز ہیں جس سے ہم نے سیکھ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو 70 اور 72 ایئرز آف آر ریلیشن شپ ہے اس نے وہ بیسس سیٹ کر دی ہے. دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے, بڑھتی ہوئی گلوبلائز پاور ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر چائنا کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. ہم سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کو کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. افغانستان, ایران, پاکستان, اور ترکیہ ان سب کو ملا کے ہم ایک بڑا ہمارے پاس ایک بہت بڑی نیش ہے. انفراسٹرکچر آپ کا بن چکا ہے, آپ کے پاس انرجی کی جو ریکوائرمنٹ اگلے 5-10 سالوں میں کافی ہے. تو اب ان چیزوں کے اوپر مٹیریلائز کرتے ہوئے آگے کی پالیسی دیکھنی. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم رکھنی ہے اپنے ملک میں. اس حکومت کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس نے ان پالیسیز کو کنٹینیو کرنا ہے تاکہ جو ہے ہم جو پچھلے 10 سالوں میں ہم نے جو لیسن لرن کیے ہیں ہم اس کا فروٹ بیئر کر سکیں. اگر ہم نے اگلے سال جا کے پھر کوئی نئی پالیسی بنائی ہے, کوئی نئی گورنمنٹ آ کے نئی پالیسیز کے اوپر اور پچھلی حکومت کے اچھے اقدامات کو ختم کرنے کی بات کرے گی تو ملک کے جو ہے اکنامک فیوچر کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ جو آخر میں آپ نے بات کی ہمایوں خان صاحب, یہ کرکس ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پالیسیز کا تسلسل ہی نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں. بہرحال دیر آئے درست آئے. ابھی بھی اگر ہم ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف چل پڑیں جو اس وقت بظاہر محسوس ہو رہا ہے, جس قسم کے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں تو یقیناً پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ہم بات کریں گے انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے. اور 5/2019 کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس چینج کر دیا گیا, 370 اور 35A میں جب تبدیلی کی گئی, اس کو منسوخ کر دیا گیا آرٹیکل کی اس چیز کو, تو اس وقت سے لے کر اب تک 4 سال مکمل ہو گئے ہیں. لیکن کشمیری عوام جو ہیں وہ سخت مسائل کا شکار ہیں. وہاں پر ہم نے دیکھا تاریخ کا شاید سب سے بڑا کرفیو ہم نے کشمیر میں آبزرو کیا اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں جائے, حالات کا جائزہ لے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے لیے الاؤڈ نہیں تھی اور جو پکچر دکھائی جاتی تھی مودی سرکار کی جانب سے لوگ اسی پر یقین کرتے تھے. مودی سرکار کی اپنی کچھ حماقتوں کی وجہ سے چیزیں ایکسپوز ہوئیں اور دنیا کو معلوم ہوا کہ اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال ہے, کس طرح سے اسے ایک قطع ارض کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی زندگی کو
किस किस्म के मसाइल जो हैं वो इस वक्त दरपेश हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई इस आर्टिकल की तब्दीली के बाद। उसमें हमने देखा कि डोमिसाइल का जो कानून है वो उसने आबादी के तनासुब को वहाँ पर बिगाड़ दिया, और फिर हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में हम लोग पाकिस्तानी जो है वो ज़मीन नहीं ख़रीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अब ये खुलेआम सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि अगर कल कहीं इसवाब राय हो तो वहाँ पर आबादी का तनासुब इस कदर बिगड़ जाए कि जो मकामी कश्मीरी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हों। ये सब चीज़ें यकीनन बहुत दुख का बायस हैं और बड़ी तकलीफ़ हमें इससे होती है। नौजवान जब आगे बढ़ते हैं बुरहान वानी की शक्ल में उनको शहीद कर दिया जाता है और ये सिलसिला रुकता नहीं है। आज 4 साल हो गए हैं, 5 अगस्त 2019 को मामलात इस कदर ख़राब होना शुरू हुए जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। 4 साल से आज तक वो सिलसिला जारी है। इसको यौम इस्तिसाल के तौर पर हम याद करते हैं इस दिन को। इसी के हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ पर अब सिचुएशन क्या है। बहुत सारी ख़बरें आती रहती हैं। अभी कुछ देर पहले एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी कि इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के से मुल्का एक रियासत है हरियाणा, वहाँ पर उसके एक गांव है गुरुग्राम गांव, उसके सेक्टर 57 में वाक़ एक मस्जिद में को आग लगा दी गई और जो इमाम मस्जिद थे वो इसमें शहीद हो गए। इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं जो वहाँ पर उनमा होते रहते हैं और मुसलसल हो रहे हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई सिलसिला नज़र नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, इसी पर अपनी राय दे दीजिएगा। 4 साल मुकम्मल होने को आए हैं, इस 5 अगस्त को हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मामलात जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ नहीं बढ़े हैं। कश्मीरियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन कर दी गई है। यकीनन यही सूरत हाल है कि 5 अगस्त 2019 ये सिर्फ़ अहले कश्मीरी के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम हुर्रियत पसंद जो भी आज़ादी पसंद अक़वाम हैं उनके लिए एक सुहाने रूह की हैसियत रखता है। और ये वो दिन है जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंज के लिए और वहाँ पर आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए नहायत सफाकी के साथ आइन के आर्टिकल मनसूख किए और उसकी खसूसी हैसियत को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया। और उसका देखें ये एक नज़रिया है, एक माइंडसेट है कि मकबूजा कश्मीर की में कश्मीरियों की आबादी को ख़त्म किया जाए और वहाँ पर और उस आबादी को ख़त्म करके वहाँ जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको अक्सरियत में लाकर और वहाँ एक नई जो है वो नई फ़िलासफ़ी जो है जो हिंदू तवा की फ़िलासफ़ी है उसको रवाज दिया जाए। और इसमें देखें कि सिर्फ एक चेंज नहीं आया बल्कि सियासी सतह पर, वहाँ पर सकाफ़ती सतह पर, वहाँ पर जो है इल्मी सतह पर और हर सतह पर समाजी सतह पर ऐसी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। मसलन निसाब की तब्दीली हुई है ताकि बच्चों का माइंडसेट तब्दील हो। वहाँ पर जो है जो नौजवान हैं जो इस वक्त एक बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं हुर्रियत की, उस तहरीक के नतीजे में यकीनन आज कश्मीर जो है वो एक बड़ा वसी जेल खाना लग रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद। और आप ये देखें कि पैलेट गनों के इस्तेमाल से तकरीबन अभी ये जो रिसेंटली ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट थी कि 10,000 कश्मीरियों की बिनाई जो है मुतासिर हुई है। और ये वो अफसोसनाक अमल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि इस पर दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि मगरबी ममालिक जो हैं ख़ास तौर पर कुछ मखसूस किस्म के ममालिक वो मकबूजा कश्मीर को मखसूस ऐनक से देखते हैं और मखसूस गिलासेस से देखते हैं। इस वक्त ज़रूर जबकि OIC का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का उसने कोशिश ये की कि मकबूजा कश्मीर के हालात के लिए वहाँ वहाँ जायज़ा लेने के लिए कमीशन जो है भेजने के लिए कहा, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। तो मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं उसके बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से मज़ीद बदतर हो गए हैं। आप पूरी कश्मीर की हुर्रियत क़यादत इंक्लूडिंग शबीर शाह हैं, यासीन मलिक हैं, वहाँ दीगर जो ज़ुआमा हैं, ख़ुद मौलवी उमर फ़ारूक जो हैं उनकी ये सब कैद में हैं। वहाँ ना मजहबी आज़ादी है और ना ही सियासी आज़ादियाँ हैं और कश्मीर जो है एक वसी जेल खाने की सूरत में तब्दील कर दिया गया है। यही वजह है देखते आए हैं कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है और मजीद ख़राब हो रहे हैं हालात। यही वजह है कि आज वहाँ पे हालात जो हैं वो ना सिर्फ बदतर हो रहे हैं बल्कि ह्यूमन राइट्स की ऐसी वायलेशन हो रही हैं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि आलमी अदारे जो हैं वो एक्सेस करें और मकबूजा कश्मीर में हालात को नॉर्मल बनाने के लिए और कश्मीरियों की ज़िंदगी को अजीरन होने से बचाने के लिए कुछ पेशरफ्त करें। ठीक है साफ़ी साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है और पिछले
4 سال سے چیزیں جو ہیں وہ مسلسل خراب ہو رہی ہیں. اب جس طرح سے بات کی حافظ صاحب نے بھی کہ ڈومیسائل جو ہے وہ اس کا جو قانون ہے, پھر نئی تعلیمی پالیسی وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی گئی, میڈیا پالیسی جو ہے 2020 اس سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت محدود کر دیا گیا وہاں پہ لوگوں کا جو اظہار رائے ہے. پھر حد بندی اس قسم کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں پر استصواب رائے ہو تو لوگ اب کھل کر ووٹنگ بھی نہ کر سکے. ظاہر ہے کہ آپ نے آبادی کا تناسب بگاڑ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, پھر اس کے اوپر ایک اور چیز کہ عالمی اتحاد جو ہے اوور آل دنیا میں جس وقت آپ کی پوزیشن ہے, آپ اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 بڑے آپ نے تقریب وہاں پر کروانے کی کوشش کی, G20 اور اس کے علاوہ SCO. بائیکاٹ ہوا لیکن آپ نے وہاں پہ کروائی, کوئی پوچھنے والا نہیں. جی ناہید, آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بھارت کے اس جابرانہ رویے کے خلاف دنیا مجرمانہ خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے. گرچہ بھارت کی یہ SCO اور G20 کانفرنس کے حوالے سے جو ان کی کوششیں تھی وہ ناکام ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک روایتی انداز سے ایک اچھا اس کو یوں بھی سمجھا جائے صافی صاحب, یہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں یہ جو 2 تقاریب انہوں نے وہاں پر کروائی ہیں, دیکھیں لوگوں نے ایکسپوز جو تو ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے دیکھیں کہ آپ بائیکاٹ ظلم کو کیا کب ہے. تک چھپا سکتے ہیں, اور وہ جس انداز سے کل کے نسل کشی کی جا رہی ہے, ایک پوری نسل کی نسل تباہ کی جا رہی ہے, تو اس پہ دنیا خاموش تو ضرور ہے, لیکن انڈیا کا مکروہ چہرہ جو ہے ابھی دنیا کے سامنے آیا ہے, اور اقتصادی اور جو کاروباری تعلقات کی بنا پہ دنیا کے کچھ طاقتور ممالک اب وہاں پہ زیادہ بات کرنے سے گریزاں رہتے ہیں. لیکن کشمیریوں نے اپنی استقامت پسندی اور حریت پسندی کی ایسی داستانیں رقم کی ہے کہ ان دنیا کی اس خاموشی اور بے حسی کے باوجود جو ہے اس وقت ہمیں ہندوستانی ریاست جو ہے, بھارتی ریاست, وہ پسپائی اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور وہ دن دور نہیں ہے جو کشمیری مجاہدین ہیں, مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر کے جو مجاہدین ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو آزادی کا جو ہے سورج ضرور نصیب ہوگا. اور یہ جو آپ وہاں پہ ظلم و ستم کی جو داستان بیان کی آپ نے, اور پھر حافظ صاحب نے اس کی جو ہے ایکسٹینشن کی, اس میں مزید اضافہ کیا, یہ دیکھیں یہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے اس بات کو جو 5 اگست 2019 کا جو ایک جابرانہ اقدام ہے, اس کو بڑے اچھے انداز سے سمرائز کیا کہ یہ اقدام جو ہے یہ جدوجہد کشمیری آزادی کا سب سے مشکل اور بھارت کے بیانک چہرے کا جو ایک بہت ہی خوفناک ایک ان کا ایک عکس ہے. انہوں نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا. گرچہ 5 اگست 2019 سے پہلے بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہاں پہ آئین کی کچھ موجودگی سے کبھی کبھار جو تھا بھارتی سیکیورٹی فورسز کو, بھارتی مرکزی حکومت کو کچھ نہ کچھ حقوق دینے پڑ رہے تھے. لیکن اس کے بعد تو دیکھیں یہ دنیا کے مہذب دنیا میں تو ہم نے اس کی تاریخ ہی نہیں دیکھی. 5 اگست 2019 کے بعد وہاں پہ دنیا کا سب سے طویل ترین لاک ڈاؤن, ایسے ہی بالکل 1.5 سال سے زیادہ جو ہے وہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن بھی ایسا کہ آپ گھروں میں محصور ہے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کھانا پینا نہیں ہے, ایک بڑی جیل میں آپ صرف اللہ کے آسرے پہ وہاں پہ بند ہے. یہ جو مجموعی 4 سال ہی تکلیف دہ ہیں, لیکن یہ جو 1.5 سال کا عرصہ ان پہ جو کشمیریوں پہ گزرا ہے یہ اللہ کسی کو نہ دکھا. یہ تو ان کی استقامت ہے, ان کی جو ہے ایک عزم ہے, اور ان کی حریت سے اور آزادی سے ایک محبت کا ایک ثبوت ہے کہ اب بھی وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں. لیکن جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے, یہ اس سے پہلے بھی حالات وہاں پہ بہت خراب تھے, لیکن اس آرٹیکل کے ختم کرنے کے بعد جو ہے ہندوستان کے پاس یہ کہنے کے لیے کوئی گنجائش بچی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر ملک قرار دے. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گی. ہمایوں صاحب اب وقت کم ہے, اسی پہ اپنی رائے دے دیجئے گا, کیا اس طرح سے آزادی کی تحریکیں دبائی جا سکتی ہیں؟
ہمایوں صاحب سے میرا خیال کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, بس لاسٹ کامنٹ آپ ہی کر دیجیے گا حافظ صاحب, پھر مجھے کلوزنگ کرنی ہے, وقت بالکل ختم ہو دیکھیں چکا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنائے, اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہر فورم پر اہل کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور استصواب رائے کے لیے آواز بلند کی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو آزمائش کا وقت آیا تھا جب G20 کانفرنس ہو رہی تھی یا SCO ہو رہی تھی, تو اس میں پاکستان کی کال پر جو دوست ممالک تھے, نہ صرف دوست ممالک, وہ ممالک بھی جو جنہوں نے یہ جانا اور جنہوں نے اس حقیقت کو شناخت کیا کہ مقبوضہ کشمیر ایک وسیع جیل خانہ ہے, یہاں پر دنیا نے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو اور کشمیر کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا ہے. بس 30 سیکنڈز ہیں, ہمایوں صاحب سے رابطہ ہو گیا, 30 سیکنڈز میں اپنا لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا ہمایوں صاحب. جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے یہ سارے جو ابھی حافظ صاحب نے بولا اور رشید صاحب نے, اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ اور کافی ساری ریپریسو ایکٹیویٹیز جو ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں آدھار کارڈ اور JK فیملی ID ہے, اس کے ذریعے لوگوں کے اوپر جو ریپریس کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹاٹا اور یوپا جو ہے ان کا انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں کے کلچرل ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو مسلم کلچر ہے یا جو کشمیری کلچر ہے اس کو سپریس کیا جائے. پھر وہاں پہ سیز آپریشن جو ہے انلافل کیے جاتے ہیں. پراپرٹی وینڈلزم جو ہے وہ اگر آپ دیکھا جائے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ گھروں کو ابھی تک تباہ کیا جا چکا ہے. صرف اگر آپ 2020 کے اندر کی بات کریں تو تقریباً 200 گھر تھے, 2021 میں جو ہے تقریباً 900 گھر تھے, اور 2022 میں تقریباً 350-400 گھروں کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا گیا ہے. صحیح. اور پھر ابھی صاحب کہہ رہے تھے مس یوز آف گلوبل الائنس. اب G20 کا سمٹ ہو یا SCO کا سمٹ ہو تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کرنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی. اور پھر ٹورزم سے ریلیٹڈ انہوں نے سری نگر میں کوشش کی اور اس میں تمام ہمارے دوست ممالک نے کیا. تو میرا خیال ہے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیجس رائٹس کو جو ہے یوسرپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. صحیح, ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین, اسی طرح بہت ساری اسٹڈیز اور سرویز بھی جو ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو ہندوتوا کی پالیسی وہاں پر لے کر جس کا پرچار کیا جا رہا ہے, اس سے بہت زیادہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں انڈیا خود بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.